very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, इन दो की वापसी का रास्ता हमवार हो गया है. सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये कानून एक्ट बन गया है. मैंने अपने एक पहले कोई तकरीबन महीना पहले होने वाले वीलॉग में इस एक्ट का तस्करा किया था और इसकी वजह मैंने ये बयान की थी कि इसका वाहिद मकसद ये है कि इलेक्टेबल्स की सियासत को ज़िंदा रखा जाए. जहाँ टाइम गेन करने की बात मैं अपने वीलॉग्स में मुस्तकिल करती रही हूँ कि पीडीएम सिर्फ टाइम गेन कर रही है बहाने बना के इलेक्शंस ना कराने के, उसकी एक बड़ी वजह आज सामने आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पे नज़रसानी का जो बिल है वो सेनेट से मंजूर करा लिया गया. इस बिल की बड़ी लेमैन अप्रोच में मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो वो सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ दोबारा से इलेक्शन लड़ सकेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, जहांगीर तरीन जैसे लोग वापस इलेक्शंस में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे. तो फोकस क्योंकि वही था, जल्दी जल्दी इस पूरे साल में जिस तरीके से नैब अमेंडमेंट बिल मंजूर कराया गया, अपने ऊपर से सारे केसेस ख़त्म कराए गए, उस तरह ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था. और शायद यही वजह है कि क्यों डिले टैक्टिक्स इतने ज़्यादा कॉन्शियसली और इफ़ेक्टिवली प्रमोट किए जा रहे हैं पीडीएम की सारी जमातों की तरफ से. जहांगीर तरीन जैसे लोग अगर सियासत से बाहर होते हैं तो उसका एक बड़ा नुकसान होता है पाकिस्तान जैसी ममलिकत को, और वह नुकसान ये होता है कि जब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी हो तो उसको लीड करने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोगों का जो रोल है, वो रोल इतनी आसानी से किसी और को शिफ्ट नहीं किया जा सकता. इसीलिए आप कुछ लोगों को हमेशा गवर्नमेंट्स का हिस्सा देखेंगे, चाहे किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी हो, चाहे किसी भी कोएलिशन गवर्नमेंट का सेटअप हो, चाहे 2/3 मेजॉरिटी हो, वो लोग, कुछ चेहरे आपको हमेशा हर सेटअप का हिस्सा लगेंगे और जहांगीर तरीन उनमें से एक हैं. सो उनकी वापसी का रास्ता हमवार हो गया है. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड वाज ऑल अबाउट नवाज शरीफ, तो वो भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता विद द डिसमैंटलिंग ऑफ पीटीआई जो राह हमवार की जा रही है, जो तराजू के पलड़े बराबर किए जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ के लिए हो रहे हैं. और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है क्योंकि मरियम नवाज इसका बारहा तस्करा कर चुकी हैं कि इलेक्शंस भी तभी होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे. तो एक रास्ता तो हमवार हो गया बिकॉज़ इस पर्टिकुलर ऑर्डर एक्ट के तहत नवाज शरीफ दोबारा से इलेक्शंस लड़ने के अहल हो सकेंगे अपनी अपील दोबारा से दायर करने के बाद. इसमें अभी भी कुछ अभाम है कि क्या एक दफ़ा अपील का हक़ जो इस्तेमाल कर चुका है वो दोबारा कर सकता है या नहीं कर सकता. तो उस पर मेरा एनालिसिस ये है कि जिसके लिए रेट्रोस्पेक्ट में आप राह हमवार कर रहे हैं, ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं जिसको माजी में जाके करेक्शन की जा सकती है, तो फिर माजी में जाके अगर एक दफ़ा करेक्शन उनके लिए हो सकती है तो 2 दफ़ा भी हो सकती है. लिहाजा इस एक्ट के तहत यकीनन आप देखेंगे कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर अपनी अपील फ़ाइल करेंगे, अपनी नाअहली जो कि ताहियात है उसको ख़त्म कराएंगे और आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वापस नज़र आएंगे. पाकिस्तान वापस वो कब आते हैं ये तभी मालूम होगा जब उनके लिए मुकम्मल राह हमवार हो जाएगी. अगर डिटेल्स में थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लूँ तो सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दिया है. ये कानून जुमे से नाफिज होगा. आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नज़र सानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज समात कर सकेगी. इस नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 60 दिन के अंदर अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकेंगे. एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के ख़िलाफ़ 60 रोज़ के अंदर अपील दायर की जा सकेगी. एक्ट का दायरा कार, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि रेट्रोस्पेक्ट में जाके, माजी में जाके भी सहूलत फराहम की गई है कि जो एक्ट का दायरा कार है और कानून के बनने से पहले के जो फैसले हैं इसका इतलाक़ उस पर भी होगा. एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा. यानी आपको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ से भी अगर सज़ा हुई है तब भी आप ये राइट, ये सहूलत एक्सरसाइज कर सकेंगे.
ایکٹ نافذ ہونے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی ایکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ تو صرف 2 بڑے نام ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو نااہل ہوئے ہیں. فیصل واڈا ہیں، آپ کو وہ اس سے مستفیض ہوتے نظر آئیں گے اور سیاست میں واپس بھی نظر آئیں گے. ایکٹ کے تحت نظر ثانی درخواست کی سماعت لارجر بینچ کرے گا. لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی. اگین لارجر بینچ تاکہ مینج ہو سکے. صدر عارف الوی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کس طرح دستخط کر دیے، تو ان کے جانے میں بھی کچھ مہینے ہی باقی ہیں. اگر آج وہ دستخط نہ کرتے تو ایک تو بہت پریشر میں رہتے، جتنے مہینے جتنا ٹائم ان کا باقی رہ گیا اس میں پریشر میں رہتے، وہ سب کچھ برداشت کرتے جو کہ پی ٹی آئی کے باقی لوگ کر رہے ہیں. شاید تھوڑا سا ایگزونریٹ ہو جاتے کیونکہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ امیونٹی حاصل ہے، لیکن ایونچولی ان کے جانے کے بعد اپنی مرضی کا صدر لا کے اس سے یہ سب پاس کرا لیا جاتا. سو آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ کہ صدر عارف الوی کو جو لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں آن سوشل میڈیا، اس کی کوئی بنیاد بنتی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف اور جہانگیر ترین ماضی میں بھی اپیل کا حق استعمال کر چکے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا عدالت دوبارہ ان کی اپیل سنے گی؟ تو اس کا میں نے جواب پہلے ہی دے دیا ہے کہ اگر ایک دفعہ ان کے لیے اتنا بڑا صرف 2 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ایک ایکٹ آ سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر بھی لاگو ہے، تو پھر ایک دفعہ کیا وہ 10 دفعہ بھی اپیل کرنا چاہیں تو وہ یقیناً کر سکیں گے. اور چیف جسٹس جن کے پاس بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ بھی اب زیادہ ریزسٹ نہیں کریں گے. آبویس ریزنز ہیں، خود چیف جسٹس بہت پریشر میں ہیں اور مستقل سماعت ملتوی ہو رہی ہے جو پنجاب اور کے پی الیکشن سے متعلق ہے. اور آج انہوں نے صرف ایک کلپ سروس دی جو کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، صرف عوام کو بہلانے کے لیے، کہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے اس کو ہم نے کل عدم قرار نہیں دیا، یہ چیف جسٹس نے کہا. ان کا کہنا تھا اس کیس کو فی الحال ملتوی کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے. جمعرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے، اٹارنی جنرل اس بارے میں بھی حکومت سے ہدایات لے لیں. انہوں نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ہمارا حکم نامہ پڑھا ہوگا. ذہن میں رکھیں کہ عدالت نے کمیشن کل عدم قرار نہیں دیا، عدالت نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کیا ہے. یہ ساری صرف باتیں ہیں، یہ ساری ان مائی اوپینین صرف ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، بار بار ایک ہی چیز. لمبی سماعتیں میں نے کل بھی کہا تھا، لا حاصل بحث اور ڈیلے ٹیکٹکس، دس از واٹ از گوئنگ آن ایٹ دا جوڈیشل فرنٹ. خبریں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. جیل میں جو پی ٹی آئی کی خواتین پہ تشدد کا معاملہ ہے، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا اصل چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے. کسی نے ابھی تک یہ نہیں کیا کہ وہ کورٹس کو اپروچ کرے اور کہے کہ ان خواتین کو پریزنٹ کیا جائے اور ہمیں ایک آپ دورہ ہی کرا دیں، ایک وزٹ ہی کرا دیں جیلز کا کہ کن کنڈیشنز میں آپ نے فیمیلز کو رکھا ہوا ہے. نتھنگ از ہیپننگ، وچ مینس کہ پاکستان میں ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہے اور این جی اوز کی طرح چیزیں فنڈڈ ہیں. ایز لانگ ایز یور فنڈز آر اویلیبل اور ایجنڈاز جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان پہ چلتے رہیں تو ان سے ہٹ کے جو مرضی ہوتا رہے. ریاست کا کسی کو خیال نہیں ہے، پاکستانیوں کا کسی کو خیال نہیں ہے. اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ اور جو کئی ذیلی تنظیمیں بنا رکھی ہیں کچھ خواتین نے کچھ اور لوگوں نے، ان سب پہ اپلائی ہوتا ہے. عورت مارچ میں ہم بہت شور شرابہ سنتے تھے کہ آپ کیسے حق نہیں دیں گے ہمیں سڑکوں پہ نکلنے کا، لیکن ابھی تو جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی عورت مارچ سے کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی. تو وہ آرگنائزرز کون ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ کیوں امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن آف کورس ان چیزوں پہ بات نہیں ہوتی پاکستان میں. پی ٹی آئی کے بارے میں مستقل ایک آپ کو ڈیوائیڈڈ اوپینین نظر آئے گا. قائرہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی ہم بلیو تو نہیں کرتے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائی جائے، لیکن اگر وہ خود ہی اس بات پہ مضر ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں والا ہی رویہ اپنانا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح نون لیگ تو اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. کبھی کہتے ہیں نواز شریف نہیں مان رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پابندی لگے، لیکن پھر کل
نواز شریف صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرتے، اور یہ انہوں نے اس کے رسپانس میں کہا جب عمران خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں کہ مستقبل میں جا کے ہم پہ یہ الزام جب لگنے شروع ہوں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو ماضی میں بھی کبھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے تقریباً اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ مائنس عمران خان ہو جائے، پی ٹی آئی ڈسمینٹل ہو جائے، ڈسمینٹل ہو بھی رہی ہے، اور سارے اس پہ بہت خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کھل کے کہیں یا نہ کہیں، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، تو ایکشنز سب کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی۔ اور کچھ اہم خبریں جس میں رسول بخش رئیس جو کہ لمس میں پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بہت اچھے کالمس لکھتے ہیں، میں نے کئی ٹاک شوز میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، اور بہت اچھا اوپینین رکھتے ہیں آن ڈیموکریسی، آن ہاؤ اے اسٹیٹ شوڈ آپریٹ، پاکستان میں کیا پرابلمس ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آج اپنا آخری کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کی وجہ سے میں مزید کالم نہیں لکھ سکتا۔ سینسرشپ کی طرف اشارہ ہے یہ کہ اگر اتنے بڑے رائٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لکھنے کی آزادی نہیں ہے تو بہتر ہے آپ نہ لکھیں۔ اسی طرح کچھ اور خبروں میں یہ سننے میں آیا ہے کہ شہریار آفریدی کا ایک بازو پیرالائز ہو چکا ہے اور انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا جائے۔ دیز آر بیسک ہیومن رائٹس۔ آپ کے اوپر جو مرضی ایلیگیشنز ہوں، چاہے آپ مجرم قرار دیے جا چکے ہوں، آپ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا مومنٹ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدیجہ شاہ کی نے جیل حکام سے میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور فیملی سے ملاقات کی جو درخواست کی تھی اس کو انسداد دہشت گردی کورٹ لاہور نے خارج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی مستقل ڈسمینٹلنگ جاری ہے۔ آج کچھ سینیٹرز نے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور 9 مئی کی شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس مزید 6 ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 22 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے، انہیں بھی جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور اسد عمر سے مستقل لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ پارٹی میں کوئی ایکٹیو رول پلے کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے عہدوں سے تو استعفیٰ دے دیا ہے اور ابھی تک وہ لاہور آ کے عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان سے اگر اسد عمر کے حوالے سے سوال کیا گیا ایک ملاقات میں جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی، تو اس میں بھی کوئی بہت کلیئر آنسر عمران خان نے نہیں دیا، جس کا کیا مطلب ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق لوگ یہی ریڈ کر رہے ہیں کہ شاید ڈسٹنسز کریٹ ہو گئے ہیں۔ عمران خان سے آپ ملاقات کریں گے کیونکہ آپ لاہور جا رہے ہیں، یہ سوال کیا گیا آج اسد عمر سے، تو انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان سے مل لوں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس وقت اوپن مارکیٹ میں امریکن کرنسی 316 روپے پہ فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو کنٹینیو کر رہے ہیں تقریباً پچھلے 6 ماہ سے، اور جب آپ اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واٹ اکانومی، اور آج انہوں نے کہا واٹ انٹرنیشنل، کیونکہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ انٹرنیشنل پیمنٹس کا کیا بن رہا ہے اور کیا IMF آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ پارلیمنٹ میں واٹ الیکشنز کہہ چکے ہیں، آج انہوں نے کہا واٹ انٹرنیشنل، تو اللہ نہ کرے کہ کسی دن وہ کہیں واٹ پاکستان۔ I'll see you tomorrow.